बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सब्सक्राइब के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं बहुत ही अहम मौजू के साथ। नाज़रीन, हमेशा हम बात करते हैं कि हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी जो मसाइल हैं वो दरपेश हैं, बहुत सारी मसाइल का हमें सामना करना पड़ता है। जबकि अगर हम देखें तो दीन इस्लाम की अगर हम बात करते हैं तो हमारे तमाम तर जो प्रॉब्लम है, जो तमाम तर हमारी शोबा ज़िंदगी है, ज़िंदगी गुजारने के तमाम तर जो तौर तरीके सलीके हैं वो दीन इस्लाम ने हमें सिखाए हैं। तो हमारे जो रोज़मर्रा के टॉपिक्स होते हैं वो भी हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड होते हैं। हमें किस तरह से ज़िंदगी बसर करनी चाहिए, ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव, जो मसले मसाइल दरपेश हैं, उनके सलूशंस किस तरह से निकालने चाहिए, उसको हम डिस्कस करते हैं। आज का भी जो मौजू है नाज़रीन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि कहा जाता है ना कि जो सफाई है वो निस्फ़ ईमान है। तो इसमें कोई शक नहीं, और दीन इस्लाम में इसकी कितनी अहमियत दी गई है उस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ कहा जाता है कि जितना आप साफ़ सुथरा रहेंगे, पाकीज़गी का ख्याल रखेंगे, सफाई का ख्याल रखेंगे, हमारी सेहत के लिए भी उतना ही ज़्यादा वो मुफीद साबित होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे नाज़रीन कि दीन इस्लाम के अंदर तहारत की, नज़ाफ़त की कितनी अहमियत और क्या अहकामात जो हैं वो जारी किए गए हैं। जबकि जैसे मैंने पहले में आगाज़ में कहा कि दीन इस्लाम में सफाई को निस्फ़ ईमान जो है वो करार दिया गया है, तो मज़ीद हमारे कुरान में इसके क्या अहकामात जारी किए गए, दीन इस्लाम इस बारे में क्या इरशाद फरमाता है। और आज के दौर की जब हम बात करते हैं तो किस कदर, किस हद तक हम साफ़ सफाई का, पाकीज़गी का जो है वो ख़याल रखते हैं। अपना रहना सहना, खाना पीना, हमारे तमाम जो मामलात ज़िंदगी हैं उसमें कितना हम साफ़ सफाई को अहमियत दे रहे हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। और आज जहाँ तक हम बात करते हैं दौर हाज़िर के अंदर हमारी ज़िंदगी बहुत ही तेज़ी से गुज़रती जा रही है, बहुत तेज़ी से हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर। लेकिन जहाँ हमें मज़ीद इन तमाम चीज़ों से अवेयर होना चाहिए, हम इन्हीं चीज़ों से कहीं ना कहीं दूर होते दिखाई देते हैं। तो इसके पीछे क्या वजूहात है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और आज के मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनका तारुफ करवाते हैं। जी, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जी, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, मौलाना इमरान हबीब ज़ैद साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे आपको जी। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है, आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं जी, अलामा कासिम जमील ज़ैद साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। आप मेहमानों का शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज के मौजू पर अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें, लाइव कॉल के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपनी राय का इजहार करना चाहते हो या फिर हमारे मेहमानों से बात करना चाहते हो, नंबर आपकी स्क्रीन पे लिए जा रहे हैं। जी, मौलाना इमरान हबीब ज़ैद साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। तहारत किसे कहते हैं, दीन इस्लाम के अंदर इसकी क्या अहमियत है, कुरान में क्या इरशाद फरमाया गया, रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि इतने अहमियत के हामिल प्रोग्राम के अंदर आपने मदऊफ़ किया, और आपकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करूँगा हमेशा की तरह एक खूबसूरत नए टॉपिक के साथ और एक खूबसूरत उन्वान के साथ आप एक प्रोग्राम तरतीब देते हैं। अल्लाह ताला इसके अंदर मज़ीद तरक्की अता फरमाए। तहारत ये एक इतनी खूबसूरत चीज़ है कि जिसको मैं समझता हूँ कि हर इंसान चाहता है कि मैं उसके करीब जाऊँ। बिल्कुल। और जितना इंसान तहारत के करीब जाता है या तहारत को अपने करीब करता है, उतना ही इंसान नफीस बन जाता है और वो नफासत उसके अंदर छा जाती है। सही। तहारत ये पाक होने को कहते हैं, पाकी को कहा जाता है। सही। और मैं समझता हूँ कि दीन इस्लाम एक इतना खूबसूरत दीन है कि जिसके अंदर हर पहलू के अंदर तहारत रखी गई है। बेशक, यकीनन। और हर कदम कदम पे आपको तहारत नज़र आएगी, इफ़्फ़त नज़र आएगी, खूबसूरती नज़र आएगी, पाकी नज़र आएगी। और यही इस्लाम के अंदर हुस्न है कि इसके अंदर तहारत पाई जाती है। और मैं अगर यूँ कहूँ तो बजा होगा कि इस्लाम जो है ये दीन तहारत है। क्या बात है, इस्लाम खुद एक दीन तहारत है। ज़बरदस्त। अगर आप इसको ज़रा गहराई में जाकर देखें तो सबसे पहले इंसान अगर कोई इबादत करना चाहता है तो सबसे पहले तहारत हासिल करेगा। बिल्कुल ऐसे। इंसान अगर अपने रब की बंदगी करना चाहता है तो सबसे पहले तहारत की तरफ जाएगा। इंसान को
ہر قسم کی ناپاکی اپنے سے دور کرنے کے لیے کہا گیا کہ اپنے آپ سے اس چیز کو دور کرو. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے. پہلے جو آیت وضو ہے اس کو بیان فرمایا, وضو کے احکامات کو بیان فرمایا, پھر ساتھ ہی فرمایا کہ ما یرید اللہ لیجعل, فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تم پر مشقت ڈالے, یعنی تمہیں کسی مشقت میں اللہ تعالیٰ نہیں ڈالنا چاہتا, کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا, بلکہ کیا وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ, اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کرتا ہے تمہیں پاک کر دے. اللہ تعالیٰ خود پاک ہے, وہ پاکی کو پسند کرتا ہے اور پھر پاک ہونے کا حکم دیتا ہے, اور پھر فرماتا ہے کہ تم طہارت اختیار کرو, میں تمہیں پسند کروں گا. اسی طرح فرمایا واللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, فرمایا اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو, جن کی یعنی توبہ قبول ہو جاتی ہے اور وہ توبہ کرتے ہیں, ان توبہ کرنے والوں کو رب ذوالجلال اپنی بارگاہ میں محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اور پھر فرمایا واللہ یحب المتطہرین, فرمایا کہ جو طاہر ہوتے ہیں, جو پاک ہوتے ہیں, جو طہارت اختیار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ محبوب ہیں. اگر ذکر کیا جائے مدینہ منورہ میں, اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے, مدینہ منورہ میں ایک مسجد ہے, مسجد قباء, جس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد رکھی تھی. مدینہ منورہ کے اندر جب اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی تو اس کے اندر کچھ نفوس قدسیہ, کچھ ذوات قدسیہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی صورت میں تھے, وہ ذوات قدسیہ وہاں پر نماز ادا کرتے تھے, وہاں مسجد میں عبادات کرتے تھے, اللہ کی بندگی کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا, جو اس کے اندر رجال ہیں, یہ رجل کی جمع ہے, مرد کہتے ہیں رجل کو, عربی زبان کے اندر رجال کہتے ہیں بہت سارے مردوں کو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اس مسجد کے اندر جتنے آدمی ہیں جو عبادت کر رہے ہیں, یہ طہارت کو پسند کرتے ہیں. واللہ یحب المطہرین, اور اللہ بھی محبت کرتا ہے طہارت کرنے والوں کو. تو اس لیے یہ جو طہارت ہے یہ ایک, میں سمجھتا ہوں کہ دین اسلام کا حسن ہے. سبحان اللہ, کوئی شک نہیں جی, طہارت جو ہے وہ دین اسلام کا حسن ہے. علامہ قاسم جمیل صاحب, طہارت کی بہت ہی خوبصورت سے اہمیت اگزامپل جو ہے وہ مولانا صاحب نے پیش کی. نظافت کی کتنی اہمیت ہے, دین اسلام اس بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے, اور قرآن میں کتنی دفعہ اس کا ذکر کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں سچ سویرا کا یہ پروگرام جو ہے اس کا میں پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے لب کشائی کرنے کا موقع عطا فرمایا. آپ نے جو کوشچن کیا ہے نظافت کے حوالے سے, دیکھیں طہارت اور نظافت جو ہے اس میں فرق کیا ہے. طہارت اسے کہتے ہیں کہ اسلام کے اصولوں کے مطابق, سرکردہ اصولوں کے مطابق جسم, لباس اور جگہ کا پاک صاف ہونا. اور صفائی کا یہ ہوتا ہے, نظافت کا یہ ہوتا ہے مطلب صفائی, کہ ظاہری طور پر جگہ کا, لباس کا اور جسم کا پاک صاف ہونا. اب طہارت اور جو نظافت ہے اس میں فرق یہ ہے کہ طہارت آپ کے لیے, آپ کو جو عبادت ہے اس کے لیے ضروری ہے, اور نظافت جو ہے یہ ظاہری طور پر آپ کی جس طرح بناوٹ ہوتی ہے, آپ کے کپڑوں کا پاک ہونا, آپ کے جسم کا صاف ہونا, کپڑوں کا صاف ہونا, تاکہ آپ کی اس چیز سے کوئی غیر آپ سے برا محسوس نہ کرے. آپ اپنے اس چیز کو صاف رکھتے ہیں. اور قرآن پاک کے اندر جس طرح آپ اگر قرآن کا مطالعہ کریں اس کے بھی اندر آتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, بے شک اللہ تعالیٰ جو توبہ کرنے والے ان کو پسند کرتا ہے, اور صاف رہنے والے اور طہارت رہنے والے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اگر آپ قرآن کے دوسرے حصے میں جائیں وہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں اور ناپاکی سے دور رہیں. یہ قرآن کے اندر موجود ہے. اگر اسی طرح ہم حدیث مبارکہ کے اندر دیکھیں الطہور شطر الایمان, یعنی پاکیزگی اور طہارت ایمان کا حصہ ہے. آپ کے یہ ایمان کا حصہ ہے پاکیزگی اور طہارت. آپ اگر اس کو ایک معاشرے کے حوالے سے دیکھیں, الحمدللہ ہم جو مسلمان ہیں ہمیں اس چیز پر فخر کرنا چاہیے کہ واحد یہ ایسا ہمارا دین اسلام ہے
جس کے اندر ظاہری بھی صفائی کا حکم دیا گیا اور باطنی بھی صفائی کا حکم دیا گیا ہے. اب اس کی مثالیں بہت موجود ہیں آپ کے سامنے. دیکھیں جس طرح ہم مسلمان ہیں, ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ 5 ٹائم نماز پڑھیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ظاہری طور پر جو آپ کا چہرہ ہے, ہاتھ ہے, ان کو آپ 5 ٹائم آپ صاف کرتے ہیں. اسی طرح پھر آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ ہفتے میں آپ جو ہے نا وہ غسل کریں جمعے والے دن. سنت طریقہ بھی ہے, خوشبو لگانے کا بھی حکم آتا ہے, اسی طرح تیل لگانے کا بھی حکم آتا ہے. آپ اگر یہ اسلام کے اندر دیکھیں تو اس چیز کا بہت اہتمام کیا گیا ہے, اور یہ چیز دوسرے مذاہب کے اندر نہیں ملتی. وہ لوگ ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے اور ان کو حکم بھی نہیں ہے. اور اسی وجہ سے دین اسلام کے اندر طہارت, پاکیزگی, نظافت, ان چیزوں کا اہتمام کیا گیا ہے کہ ایک عام سے عام انسان بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی پاک صاف رکھے اور ایک معاشرے کے حوالے سے بھی اپنے آپ کو صاف رکھے. اور یہ جو پاکیزگی, طہارت یا یہ جو نظافت کے حوالے سے آپ, یہ ہمارے اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک بہترین مسلمان بنائیں, ایک بہترین انسان بنائیں, تاکہ آپ کے ان چیزوں کی وجہ سے غیر جو لوگ ہیں وہ آپ سے متاثر ہو کر دین اسلام کے اندر بھی آ سکتے ہیں. اور یہ اسلام کا حسن ہے, اور یہ چیزیں اسلام کے علاوہ کہیں اور نہیں ملتی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان چیزوں کا اہتمام کیا ہے. یقیناً. جی مولانا صاحب, صاف صفائی, پاکیزگی جو ہے وہ ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے. آج کی اگر ہم بات کرتے ہیں, دور حاضر کی بات کرتے ہیں, اس معاشرے کی بات کرتے ہیں, تو کتنا اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں, کتنا اس چیز کو ہم سمجھ رہے ہیں؟ جی میں بالکل آپ کے اس کویسٹن کی طرف آنے سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ طہارت کو اگر دیکھا جائے تو پھر اس کی کئی اقسام پر یہ مشتمل ہے. بالکل ایسے. سب سے پہلے تو انسان کے لباس کی طہارت ہے, جو انسان کا ایک ظاہری لباس ہے, اس کی طہارت, اس کی پاکی کی طرف. پھر دوسرے نمبر پہ انسان کا جو بدن ہے اس کی طہارت کی طرف دیکھا جاتا ہے کہ آیا اس کا لباس پاک ہے, اس کا بدن پاک ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کو نظر آنے والی ہر چیز صاف نظر آ رہی ہوتی ہے, مگر وہ طاہر نہیں ہوتی, وہ پاک نہیں ہوتی. اس لیے کہ طہارت کا جو ایک تعلق ہے وہ ایک بڑی خوبصورت چیز کے ساتھ ہے. جس طرح کہ طہارت علامہ قاسم جمیل صاحب بیان فرما رہے تھے کہ اسلامی قوانین اور اصولوں کے مطابق جس طرح پاکی حاصل کی جاتی ہے, اس طرح دیگر مذاہب کے اندر اہتمام نہیں کیا جاتا. اب وہ بظاہراً تو آپ کو نیٹ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں, کلین نظر آ رہے ہوتے ہیں, صاف نظر آ رہے ہوتے ہیں, مگر ان کے جسم کی پاکی اور وہ طہارت نہیں ہوتی, اس لیے کہ وہ اسلام کے قوانین اور اصولوں کے مطابق اپنی صفائی جسم کی نہیں رکھ پاتے. اس طرح ظاہر کی طہارت ہے, لباس کی طہارت ہے, بدن کی طہارت ہے, پھر اس کے بعد قلبی طہارت, زبان کی طہارت ہے, انسان کے ذہنوں کی طہارت ہے. جب ان ساری اقسام کی طرف جائیں گے تو پھر ایک ایک ٹاپک بنتا چلا جاتا ہے, اور تفصیلاً اس پہ اگر بات کی جائے تو ایک پروگرام کم پڑ جاتا ہے, اس پہ بہت کئی گھنٹوں سیر حاصل گفتگو ہو سکتی ہے. اب میں آپ کو عرض کروں, اسی طرح ایک ماحول کی طہارت بھی ہوتی, ماحول کی پاکیزگی بھی ہوتی. جہاں انسان رہتا ہے وہاں, جس طرح کہ سورہ مدثر کی آیات, پہلی 5 آیات اگر تلاوت کریں تو ان میں سے جو چوتھی اور 5ویں آیت ہے, جس طرح علامہ صاحب نے بیان فرمائی, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ, فرمایا کہ محبوب علیہ السلام آپ اپنے لباس کو پاک رکھیے اور ہر قسم کی پلیدی سے اپنے آپ کو دور رکھیے, ناپاکی سے دور رکھیں. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نئی کئی احادیث اس بات پر مشتمل ہیں کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طہارت کو اختیار کرو, اس لیے کہ یہ ایمان کا حصہ ہے. صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ جس طرح آپ نے بیان فرمائی, الطہور شطر الایمان, فرمایا کہ جو طہارت ہے یہ ایمان کا حصہ ہے. پھر ایک اور جگہ فرمایا گیا الطہور نصف الایمان, جو پاکی ہے وہ نصف ایمان ہے. نصف ایمان, بالکل. مولانا صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں, یہیں سے کنٹینیو کریں گے جبکہ بریک کی جانب بڑھنا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। सर्च में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि तहारत और नज़ाफ़त की अहमियत और इसके अहकामात जो है वो क्या है, दीन इस्लाम इस बारे में हमें क्या दर्स देता है, उस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आप हमें ज्वाइन करना चाहें लाइव कॉल के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। हमारे तीसरे मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं अल्लामा अली अकबर काज़मी साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे आपको, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया जी। मौलाना इमरान हबीब ज़ै साहब, आप ब्रेक पर जाने से पहले आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था कि ईमान का हिस्सा है पाकीज़गी, सफाई जो है, कंटिन्यू कीजिए जी। बिल्कुल बात हो रही थी माहौल की पाकीज़गी और माहौल की तहारत के हवाले से। यकीनन अल्लाहु जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला ख़ुद पाक है और पाकी को पसंद करता है। और हम जो मुसलमान हैं और फिर अपने आप को दीन इस्लाम का पैरोकार कहलाते हुए, एक मोमिन कहलाते हुए, हमें कम अज़ कम अपने माहौल की जो आलूदगी है उसको दूर करके पाक करना चाहिए। बिल्कुल। और ये तहारत इंतहाई ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कि जब हमारा इर्द गिर्द माहौल पाक नहीं होगा तो देखने वाला कभी भी ये नहीं देखेगा कि भाई देखकर कहेगा कि ये खुद पाक रहता है। बिल्कुल ऐसे। इसलिए कि जब माहौल हमारा साफ़ नहीं है तो फिर हमारे घर की सफाई सुथराई का अगला अंदाज़ा नहीं लगा सकता। और ये बड़ी एक अफसोसनाक बात ये है कि हमारे माशरे का ये बड़ा अलमिया है। हम खुद अपनी नफासत का, खुद अपनी तहारत का ख्याल तो रखते हैं, मगर अपने माहौल को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हालांकि ये बिल्कुल बात गलत है। हम कूड़ा करकट अपनी जगह पे नहीं डालते ऐसे, और इसी तरह अपनी गलियों को, अपने मोहल्लों को हम खुद साफ नहीं रखते। अगर हम मिलकर उन गलियों को, मोहल्लों को, अपने इर्द गिर्द माहौल को साफ रखेंगे तो हमारा एक मुआशरा बड़ा खूबसूरत बन जाएगा। और फिर इन तहारत के हवाले से, यानी माहौल की तहारत के हवाले से अगर देखा जाए तो दीगर ममालिक और दीगर जो मज़ाहिब हैं उनके अंदर वो लोग ज़ाहिरी जो तहारत है उसका बड़ा एहतमाम करते हैं। आप देखें उनकी सड़कें भी साफ़ होती हैं, उनकी गलियां भी साफ़ नज़र आती हैं, उनका माहौल इर्द गिर्द सब साफ़ नज़र आता है, मगर उनके अंदर की तहारत नहीं है। हम मुसलमान हैं, कम अज़ कम हमें समझना चाहिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन हमें ये सिखाता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है, फरमाया बुनियल इस्लाम अलन नज़ाफ़त, फरमाया जो इस्लाम की बुनियाद है वो रखी नज़ाफ़त पे गई है। यानी बुनियाद इस्लाम की नज़ाफ़त पे रखी गई है। तो अगर हम इस नज़ाफ़त का माना समझ लें तो यकीनन हम आज के बाद अपनी ज़िंदगी में कभी भी जो आलूदगी है उसको अपने करीब ना आने दें। बिल्कुल ऐसे। हम अपना ज़ाहिर भी साफ़ रखें, हम अपना बातिन भी साफ़ रखें, हम अपना माहौल भी साफ़ रखें। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंसान नफासत पसंद होता है उसे हर बंदा पसंद भी करता है। यकीनन ऐसे। और जो बंदा इसका एहतमाम करता है, जैसा कि अल्लामा कासिम साहब फरमा रहे थे कि इंसान जो मोमिन है, मुसलमान है, वो एहतमाम करता है। जुमे वाले दिन भी हमें हुक्म है कि आप गुस्ल करें। हम 5 वक्त पाकी हासिल करते हैं, 5 वक्त तहारत हासिल करते हैं, अपने जिस्म के आज़ा को धोते हैं अपने रब की बारगाह में झुकने के लिए। तो अब ये इतना एहतमाम जो हम करते हैं तो इसके साथ साथ कम अज़ कम हमें क़ल्बी तहारत भी हासिल करनी चाहिए। दिल को वसी रखना चाहिए, दूसरों के लिए इस दिल के अंदर जगह बनानी चाहिए और अपनी जगह उनके दिल में भी बसानी चाहिए, बनानी चाहिए, एहतमाम करना चाहिए। अगर हमारा कल्ब वसी नहीं होगा तो यकीनन हम कल्बी तहारत का माना समझ ही नहीं सकते, ना ही कल्बी तहारत का मफहूम हमें समझ आ सकता है। इसी तरह ज़बान की भी एक तहारत होती है। ज़बान की जो तहारत है यही सबसे बड़ी तहारत है, कल्ब की और ज़ुबान की। इसलिए कि इंसान का अगर दिल पाक होगा तो इंसान सबको अपने दिल में जगह देगा। अगर ज़ुबान पाक होगी तो इंसान मुआशरे में हर किसी से खूबसूरत लबो लहजे में गुफ्तगू करेगा और हर किसी के साथ अच्छा हमदम पेशानी से पेश आएगा। बिल्कुल जी। अल्लामा अली अकबर साहब, आपकी जानिब आते हैं। बड़ी खूबसूरत अंदाज़ में हमारे मेहमानों ने तहारत की और नज़ाफ़त की अहमियत को वाज़ह किया। आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से अल्लामा साहब ने फरमाया कि इस्लाम की जो बुनियाद है वो नज़ाफ़त पर ही रखी गई और साफ़ सफाई को, पाकीज़गी को निस्फ़ ईमान करार दिया गया, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने इस खूबसूरत मौजू पे इज़हार ख़याल करने का मौका दिया है। देखें, खुदावंद आलम ने जब इंसान को खल्क़ किया, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम की सूरत में खूबसूरत तरीन एक शाहकार खुदा ने खल्क़ किया,
تو خلق کرنے کے ساتھ خدا چونکہ خالق انسان ہے، وہ جانتا ہے کہ اس انسان کے لیے فائدہ مند کیا چیزیں ہیں اور نقصان دہ کیا چیزیں ہیں۔ جن چیزوں کو خدا نے اس انسان کے لیے فائدہ مند قرار دیا ان کو اس نے بطور امر معروف قرار دیا، تاکہ حکم دے دیا کہ ان کو ہر صورت میں انجام دیا جائے، اور جو چیزیں اس انسان کے لیے نقصان دہ تھی خداوند عالم نے اس خلقت کے وقت یہ ساتھ حکم دے دیا کہ ان چیزوں سے انسان تو نے رکنا ہے۔ اگر تو نے اپنی ترقی اور نمو ہے اس معاشرے میں چاہتا ہے، اگر اپنا رشد و نمو چاہتا ہے، اپنی بہترین ترقی چاہتا ہے، تو جو اوامر خدا ہیں، جو معروف الہی ہیں، ان کے اوپر تو نے عمل پیرا ہونا ہے، اور جو جن کاموں سے اللہ نے منع کیے ان سے تو نے اپنے آپ کو بچا لینا ہے۔ خداوند عالم نے یہ بنیاد رکھی اس چیز کے اوپر۔ اب انہی بنیادوں میں سے ایک بنیاد، جس طرح دونوں پینل کے صاحبان علماء کرام نے بیان فرمایا کہ اسلام کی بنیاد صفائی پر خداوند عالم نے نظافت پر رکھی ہے، نصف ایمان قرار دیا ہے، اسلام کی بنیاد نظافت کو قرار دیا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں خدا کا، جب انسان پاک اور طاہر ہوتا ہے تو سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ انسان خداوند عالم کا محبوب بن جاتا ہے، وہ محب ہے، ہم جیسا انسان اس کا محبوب بن جاتا ہے۔ یہ صفات خداوند عالم نے رکھی، نہ فقط یہ بلکہ اس نے جتنی بھی عبادات کو جاری کیا، ان عبادات کے ساتھ خصوصی طور پہ صفائی کا ذکر کیا، جس طرح سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 6 کا بھی بھائی نے ذکر کیا، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، بہت طویل آیت ہے۔ اس میں خداوند عالم نے جو نتیجہ دیا وہ یہ کہ تاکہ تم پاک ہو جاؤ، اور پاک ہونے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو۔ پاکیزی یعنی وضو اور غسل کرنا۔ پھر اسی طرح خداوند عالم نے اپنے گھر میں جب بلایا تو اپنے گھر کو بلانے سے ہمیں اپنے گھر میں بلانے سے پہلے جب اپنے گھر کی بنیاد کا اعلان کیا تو وہاں پر بھی وَاتَّخَذَ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، یعنی اب ہمیں گھر میں بعد میں بلایا، پہلے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے اللہ نے عہد لیا کہ میرے اس گھر کو تم نے پاک رکھنا ہے، یعنی جب میرے گھر میں میری مخلوق آئے تو یہاں یہ گھر سمبولک گھر ہو، یہاں وہ ایک نمونہ اور ماڈل دیکھ کر جائیں، اور اس نمونے اور ماڈل کو پھر پوری دنیا میں وہ لے کر جائیں یہاں سے۔ اسی طرح خداوند عالم نے جب اپنی کتاب کے متعلق گفتگو کی تو وہاں پر بھی انسان کو متعلقاً حکم دیا لا یمسہ الا المطہرون، خبردار اس کتاب کو ہاتھ نہیں لگانا جب تک تم پاک نہیں ہو۔ تو یعنی خداوند عالم نے جتنی بھی عبادات رکھی ان کے لیے انسان کی بدنی طہارت کا جو ہے حکم دیا، اور ان بدنی طہارت کے ساتھ انسان کا جو نظافت کا نظام رکھا تھا کہ تمہارا لباس پاک ہو، تم جس جگہ بیٹھے ہو وہ جگہ پاک ہو، جس ماحول میں رہتے ہو وہ ماحول پاک ہو، تمہاری سوچ فکر معاشرہ پاک ہو۔ یہ ساری جو چیزیں خداوند عالم نے جاری کی، ان کے لیے خدا نے ایک پورا چارٹر اسلام کا دے دیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ دوسروں نے لے لیا۔ آیت اللہ العظمہ شہید مطہری کا بہت خوبصورت جملہ ہے کہ جب تک غیر جو ہے اسلام کے اصولوں کے خلاف اپنے اصولوں پر کاربند تھے وہ جو ہے ذلیل تھے، اور ہم عزیز تھے خدا کی بارگاہ میں، اور جب سے ہم نے اپنے اصول چھوڑے اور غیروں نے ہمارے اصول اپنا ہیں، وہ لوگوں کی نگاہ میں عزیز بن گئے، اور ہم دن بدن جو ہے ذلت اور پستی کے شکار ہو رہے ہیں۔ آج حق تو یہ تھا کہ جن کے مذہب کی بنیاد نظافت اور پاکیزگی پر تھی وہ معاشرے کو اس طرح پاک اور ایک رول ماڈل معاشرہ بنا کے دنیا کے سامنے پیش کرتے تاکہ لوگ انسپائر ہوتے، لوگ متاثر ہوتے، اور لوگ اسلام کی طرف جوک در جوک آتے۔ لیکن ہمارے ہاں خاص طور پہ میں اس پروگرام کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے، اور ماہ رمضان خداوند جس طرح انسان کو ظاہری طہارت کی ضرورت ہے، اس طرح خداوند باطنی طہارت انسان کو فراہم کرتا ہے۔ تو اس سے پہلے یہ پروگرام کا ہونا میرے خیال میں مملکت خود پاکستان اور تمام عالم اسلام کے لیے ایک بہترین شگون ہوگا کہ اگر کوئی اچھا یہاں سے ہم میسج دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور کوئی ایک انسان بھی اس میں سے کوئی لے لے تو انشاءاللہ ہم سب کی نجات کا وذریعہ بن جائے گا۔ تو خداوند عالم نے جو یہ ساری بنیاد رکھی، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ خدا نے انسان کی پاکیزگی کے دو ذریعے بیان کیے، اور ذریعے بھی خدا نے خود اعلان کیا، نہ کہ ہمیں کہا۔ انزلنا من السماء ماء طہورا، خدا نے انسان کی پاکیزگی کے لیے آسمان سے پانی برسایا، کس لیے؟ تاکہ انسان پاک ہو جائے۔ اگر پانی میسر نہ ہو تو پھر کہا کہ تم تیمم کرو، اس مٹی کے ذریعے اپنے آپ کو پاک کرو۔ یعنی ہر دو حکم اول بھی موجود ہے، حکم ثانوی بھی موجود ہے۔ اضطراری حالت میں کیا اسلام کا حکم ہے وہ بھی موجود ہے، اور عام حالات میں بھی اسلام کے احکام موجود ہیں۔ اگر ان احکامات کے اوپر عمل کرتے ہیں انشاءاللہ تو میرے خیال میں دنیا و آخرت میں ہم سے بہتر معاشرہ کوئی نہیں ڈیولپ کر سکتا۔ بالکل ایسے، بالکل علامہ قاسم صاحب، بڑے دین ہمارا بہت آسان ہے، اور بہت آسان راستے ہمیں مہیا کیے ہیں ہماری زندگی میں کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے، ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے، لیکن ہم عمل نہیں کر پا رہے، کیوں؟
دیکھیں اس حوالے سے بنیادی جو بات ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک لا علمی ہے کہ بعض اوقات لوگوں کو مسائل کا پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ کام کرتے ہیں اور وہ ایسی ایج میں پہنچ جاتے ہیں کہ وہ کسی سے پوچھنا اپنی بےزتی سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام کے اندر اس چیز کی کوئی سختی نہیں ہے، آپ کسی بھی عمر میں جا کے دین اسلام سیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے معاشرے کے اندر آج کل کے دور کے اندر حالانکہ دینی تعلیم یا دنیاوی تعلیم عام ہے، لیکن سوشل میڈیا کا بھی دور ہے، یہاں سے بھی لوگ کہیں مستفید ہوتے ہیں، بالکل، لیکن بعض ایسے مسائل ہیں کہ جس وجہ سے کچھ لوگ ایج کے ایسے حصے میں پہنچ جاتے ہیں کہ وہ مسائل کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ کام نہیں کرتے اور سستی میں پڑے رہتے ہیں۔ جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر غسل فرض ہو جائے، ہم اگر نہا لیں تو غسل ہمارا ہو جاتا ہے، ہم پاک ہو جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جب تک فقہ حنفیہ کے نزدیک آپ اس کے 3 جو فرائض ہیں وہ پورے نہیں کریں گے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ کا غسل نہیں ہے تو آپ وضو کرتے ہیں، وضو کے بعد آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ جس طرح آپ نماز اگر بغیر وضو کے پڑھتے رہیں اور آپ نماز پڑھتے رہیں اور وضو نہ کریں تو آپ کی نماز کسی صورت وہ کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی، وضو شرط ہے۔ اسی طرح جو ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں وہ مسائل ان کو کئی چیزوں کا علم نہیں ہوتا، وہ پھر کسی سے پوچھنا گوارا نہیں سمجھتے اور عمر کے اس حصے میں پہنچ جاتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں فلاں سے پوچھوں گا تو یہ میری انسلٹ ہو جائے گی، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح ہم زندگی گزارتے رہیں۔ بالکل، یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کی طرف تھوڑی توجہ دینی چاہیے اور یہ دین اسلام ہے، اس میں کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو کوئی اگر مسئلہ ہے، کوئی آپ اگر چیز سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایج کے کسی حصے میں جا کے علماء کرام ہیں جو اس چیز کا علم رکھنے والے لوگ ہیں، ان سے آپ ایک خفیہ طریقے سے بھی جا کے یہ چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ اگر میں اس بات کو آگے لے کر چلوں، جو ہمارے علماء کرام ہیں انہوں نے ٹھیک ہے علامہ صاحب، آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے، بریک کے بعد ہم یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں چونکہ بریک کی جانب بڑھنا ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، سرچ فرم ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں سے کہیں گے خوش آمدید۔ ہمارے آج کے موضوع پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ طہارت اور نظافت کی اہمیت کیا ہے اور کس طرح سے ہم اس کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں اور عملاً اس کو اپنا سکتے ہیں۔ جی علامہ قاسم صاحب، بریک کی جانب سے آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، کنٹینیو کیجیے۔ جی، آپ یہ کوشچن کر رہی تھی کہ آج کل ہمارے معاشرے کے جو لوگ ہیں یہ سستی کرتے ہیں ان مسائل کے اندر۔ پہلی تو میں نے جو بات عرض کی تھی بریک سے پہلے کہ ہمارے لوگوں کو اس چیز کا اکثر لوگوں کو علم نہیں ہوتا، وہ ایک دل کی کیفیت میں رہتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اگر اس طرح کا کوئی مسائل پیدا ہو تو وہ علماء کرام یا اس فیلڈ کے ساتھ جو لوگ منسلک ہے ان سے رابطہ کر کے اپنے مسائل کا حل کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا میں والدین کے لیے یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کل کے دور کے اندر والدین کو چاہیے کہ اولاد کے لیے ایک خصوصی اہتمام کریں۔ صرف قرآن پاک پڑھا دینے سے اسلام سمجھ نہیں آ جاتا، ان کے لیے ایک باقاعدہ جو دینی سسٹم ہے اس سسٹم کے اندر ان کو کم از کم کچھ عرصہ ڈالنا چاہیے تاکہ ان کو نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، اسی طرح جتنے بھی اور دیگر مسائل ہیں، کیونکہ اکثر جو ہمارے نوجوان نسل ہیں ان کو ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہوتا، یا وہ نماز میں غلطی کر رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں ان کو وضو کا پراپر طریقہ نہیں آئے گا، یا جو ہمارے یہ کئی ایسے مسائل ہیں جو ان کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہوتا۔ ایسے کہ وضو کرنے میں، نماز پڑھنے میں، قرآن پڑھنے میں ہم جلدی کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں نے جمعہ ایک دفعہ پڑھایا تھا اور اس میں میں نے یہ وضو کے فرض کے حوالے سے گفتگو کی، غسل کے فرض کے حوالے سے گفتگو کی، اور حقیقت میں خود بڑا پریشان ہو گیا اس بات سے کہ ایک اتنی تقریباً 50 سال ایج کے بزرگ تھے، اور جب میں نے ان کو غسل کے فرض بتائے تو وہ میرے پاس آئے اور رونے لگے، کہنے کہ مجھے یہ چیزیں پہلے پتہ ہی نہیں تھی، یہ غسل کے فرض مجھے پتہ نہیں تھے۔ اب آیا انہوں نے اتنی زندگی جو گزاری ہے لا علمی کے اندر گزاری ہے، تو یہ چیزیں اس حوالے سے جو والدین ہیں ان کو چاہیے کہ کسی بھی فقہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ ان چیزوں کا اہتمام کریں تاکہ جو آنے والی نسل ہے
وہ اپنی زندگی ایک اسلام کے مطابق گزارے، اور یہ نہیں ہے کہ اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نماز پڑھیں آپ کا اسلام مکمل ہے، نہیں، اس کے اندر کئی چیزیں آتی ہیں، فرض آتے ہیں، سنت آتے ہیں، واجب آتے ہیں، ان چیزوں کا اولاد کو پتہ ہونا ضروری ہے تاکہ وہ ایک اسلام کے مطابق وہ زندگی گزار سکیں۔ اور اکثر آپ نے یہ بھی چیز دیکھی ہوگی کہ کئی لوگوں کو نماز جنازہ بھی نہیں آ رہا ہوتا، اور صرف وہ اپنے والدین اور اپنے رشتہ داروں کا صرف ایک وہ حاضی کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں۔ حقیقت میں اکثر لوگوں کو علم بھی نہیں ہوتا کہ یہ، اور یہ کیا ہے، یہ والدین کی بھی تربیت کے حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کو ایک اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اولاد کے اندر یہ چیز آئے، تاکہ کل وہ آپ کا اگر اس طرح کے معاملات میں ہو تو وہ کوئی آپ سے خیانت نہ کریں بلکہ وہ اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اور اسلام کے اندر طہارت اور جو نفاست ہے، اس کے حوالے سے بھی میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر حضور نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر مشقت کا یہ خدشہ نہ ہوتا تو میں اپنی امت پر یہ لازم کر دیتا کہ وہ مسواک کرے۔ اسی طرح علماء کرام نے اس کی جو ہے نا وہ کیٹاگریاں بیان کی ہے کہ انسان صرف یہ نہ سوچے کہ ظاہری طور پر جو ہماری نفاست ہے اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، بلکہ روحانی نفاست بھی ہوتی ہے۔ روحانی نفاست غیبت سے بچنا، حسد سے بچنا، چغل خوری سے بچنا، اپنی زبان کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا۔ اسی طرح علماء کرام نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنے جسم کو پاک رکھنا، اور صرف اپنی جو محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنا، اور اس کے بعد اگر یہ جو ایک حقیقی محبت ہوتی ہے، ایک دوسری ہوتی ہے جو یہ آپ استاد سے محبت کرتے ہیں، استاد شاگرد کی، پیر کی، یا اپنے مریض سے محبت ہوتی ہے، یہ اور چیز ہے۔ اسی طرح علماء اکرام نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے آپ نے جسمانی طور پر، روحانی طور پر، پھر اسی طرح آپ نے جو دنیا کے یہ صغیرہ کبیرہ آپ گناہ کرتے ہیں ان گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی ایک طہارت کی قسم ہے۔ اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبد الرحمن اس کو راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص جمعے والے دن غسل کرتا ہے اور غسل کے بعد خوشبو ہے تو خوشبو لگاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ تیل کا استعمال کرتا ہے، پھر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جمعے کے لیے جاتا ہے اور جا کر وہ 2 آدمیوں کے درمیان بیٹھ جاتا ہے، پھر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خطبہ سنتا ہے، اور خطبہ سننے کے بعد وہ پھر فرض نماز ادا کرتا ہے اور پلٹ کے گھر آ جاتا ہے۔ اس عمل کی وجہ سے رب کائنات اس کے ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک جتنے بھی اس نے صغیرہ گناہ کیے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام کے اندر یہ چیز ہے، اور یہ آپ کو دیگر مذاہب کے اندر نظر نہیں آئے گی۔ اور یہ چیزیں آپ دیکھیں کہ ہم جب ان چیزوں میں ڈلتے ہیں تو پھر ہمیں ایک اسلام کا حسن بھی نظر آتا ہے اور زندگی کے اندر سکون بھی نظر آتا ہے۔ اب بعض لوگ آپ دیکھیں مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں، ہم کسی کی نفی نہیں کر رہے لیکن ہمیں اسلام کی ترجمانی تو کرنی ہے، اسلام کے اندر یہ چیز ہے تو ہم نے بتانی ہے۔ اب بعض مذاہب کے اندر دیکھیں کہ جس طرح ہمارے یہ دین اسلام کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ 5 ٹائم نماز پڑھنا، اس سے عام آدمی یا کسی بڑے لیول کا بھی آدمی ہے تو وہ ہر وقت پاک صاف رہتا ہے، اس کا چہرہ صاف رہے گا، اس کا ہاتھ صاف رہیں گے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتا ہے۔ تو دوسرے مذاہب کے لوگوں کے آپ دیکھیں گے ان کے عجیب طرح کے معاملات ہوں گے کیونکہ ان کے مذہب کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ ہمارے مذہب کے اندر الحمدللہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک یہ صفائی کا اہتمام بھی اس میں ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا ایک سبب بھی ہوتا ہے۔ تو دوسرے مذاہب سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس دین اسلام کو اتنی تقویت دی ہے اور اتنا حسن دیا ہے کہ ہم جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان سے کتنے ڈیفرنٹ نظر آتے ہیں، اور ان سے آپ ملیں آپ کو ایک عجیب سی ایسی کوئی کیفیت ہوگی، بے شک وہ اوپر سے پاک صاف ہوں لیکن ان سے ایک ایسی عجیب سی بدبو آ رہی ہوگی کہ جس سے آپ یہ سمجھیں گے کہ ہمارے اسلام کے اندر جو چیز ہے وہ ان کے اندر نہیں ہے۔ یقیناً جو ہمارے دین اسلام کے اندر خوبصورتی ہے وہ کسی اور مذاہب میں نہیں ہے۔ جی مولانا عمران صاحب آپ کی جانب آتے، تربیت کا اس میں بڑا اہم رول ہے، کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، یقیناً یہ اولین ترجیح جو ہے یہ تربیت کو دینی چاہیے، اور یہ معاشرے میں کامیابی کا ایک راز ہوتی ہے۔ اگر والدین کی تربیت اچھی ہے تو پھر آگے چل کر جو اولاد ہے اگر وہ اس تربیت کو سنبھال لے اور تربیت پہ عمل کرے تو اس تربیت کا نتیجہ اور ثمر جو ہے وہ بعد میں جا کر والدین کو ملتا ہے۔ میں ایک فلسفی ہے اس کا ایک کالم پڑھ رہا تھا، اس کے اندر اس نے بڑی خوبصورت ایک بات لکھی، ایک واقعہ ایک نوجوان سٹوڈنٹ کا اس نے نقل کیا
کہ وہ برطانیہ کی یونیورسٹی میں پڑھنے جاتا ہے تو وہاں پر مسلم ہے اسٹوڈنٹ ہے، تو وہاں پر دیگر مذاہب کے جو طلباء اسٹوڈنٹ وہ بھی زیر تعلیم ہیں، تو اب ان کا کھانا اکثر اکٹھے بیٹھ کر ہوتا تھا، مگر وہ مسلم جو اسٹوڈنٹ ہے وہ الگ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھتا ہے، ان کے کھانے جلدی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن وہ جو بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہے وہ سحر حاصل ہو کے کھاتا ہے، اس کا کھانا بھی جلدی ختم نہیں ہوتا۔ اور پھر اس نے ایک بڑی عجیب بات لکھی، اس نے کہا کہ وہاں پر ان سب اسٹوڈنٹس کے جو لباس ہیں وہ ایک خاتون کرسچن وہ دھویا کرتی تھی، تو پھر جب ایک وقت آیا تو اس نے دیکھا کہ باقیوں کے سب کے لباس آتے ہیں تو میلے ہوتے ہیں، لیکن یہ مسلم جو اسٹوڈنٹ ہے اس کا لباس بڑا صاف ہوتا ہے۔ اس نے پھر بلا کر پوچھا کہ تم جو ہے وہ اپنا لباس اسی طرح بھیج دیتے ہو صاف ستھرا، خود دھوتے ہو یا کسی اور سے دھلواتے ہو؟ دھو کر کیوں بھیج دیتے ہو؟ دھو کر کیوں بھیج دیتے ہو؟ جی جی، تو اس نے پھر جواب دیا، اس نے کہا بھئی میرا دین جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر کوئی ناپاکی لگی ہے تو وہ لگی رہے، بلکہ میں ہمیشہ پاک صاف رہتا ہوں اور 5 وقت میں نماز ادا کرتا ہوں، اور پاک صاف رہنے کے لیے ہمارے دین اسلام نے اس بات پہ تاکید کی ہے، زور دیا ہے، تو اس لیے میرا لباس بھی صاف ہوتا ہے۔ تو وہ خاتون کے بارے میں بعض نے لکھا کہ وہ اس بات سے متاثر ہو کر اسلام اس نے قبول کر لیا اور اس کے سارے خاندان نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ ہمارے دین اسلام سے اکثریت میں لوگ متاثر ہوتے ہیں اگر ہم اس پر پورا اتر کر صفائی کا، ستھرائی کا، طہارت کا اہتمام کریں، اور اپنی اولاد، جس طرح کہ آپ نے بات کی، تربیت کا بہت حصہ ہے۔ اگر ہم آج اپنی اولاد کی تربیت اچھی نہیں کریں گے تو نہ انہیں پاکی کا بتائیں گے، نہ انہیں ستھرائی کا بتائیں گے، نہ انہیں جو طہارت کے دیگر مسائل ہیں ان سے آگاہ کریں گے، تو آگے چل کے انہیں یہ چیزیں اور کوئی نہیں بتائے گا۔ اساتذہ اور ٹیچر بھی ان کی رہنمائی کرتے ہیں مگر ایک حد تک کرتے ہیں، تو جو والدین ہیں ان کا بہترین جو ہے وہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو پہلے دن سے ہی اس بات کو ترجیح دیں کہ ہم نے اپنے بچے کو پاکی کے مسائل بتانے ہیں، اور پھر ان کو اس چیز سے بھی آگاہ کیا جائے کہ بیٹا آنے والے وقت کے اندر، آنے والے دور کے اندر آپ نے معاشرے کا ایک بہترین فرد بننا ہے، بہترین جو فرد ہے وہ نظر آنا ہے۔ تو طہارت جو ہے یہ ایک ایمان کا نصف حصہ بھی ہے، اور ایمان کا جو ہے وہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ خوبصورت پہلو ہے۔ اگر اس پہ ہم نظر نہیں کریں گے تو یقیناً جو پہلا ایک ہے اس کو ہی ہم، پہلی سیڑھی کو ہی ہم اگر عبور نہیں کریں گے تو آگے چل کے ہمیں پھر دین اسلام کا حسن کیسے نظر آئے گا؟ میں اگر یہاں پر یہ بات عرض کروں کہ اسلام کے اگر دیکھا جائے کتنی نفاست ہے، کتنا حسن ہے، آپ نے شہد کی مکھی کو دیکھا ہوگا، وہ ہمیشہ پاک جگہ پہ بیٹھتی ہے، پاک جگہوں پہ جاتی ہے، اچھی جگہوں پہ خوبصورتی تلاش کرتی ہے، پھلوں سے رس چوستی ہے، پھولوں سے رس چوستی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک سسٹم ہے، نظام ہے کہ وہ شہد بنا کر سب کو دیتی ہے۔ اور اگر اس کے برعکس دوسری مکھیوں کو دیکھا جائے، وہ گندگی پہ، نجاست پہ بیٹھتی ہیں، تو نجاست میں بیٹھنے کے نتیجے میں جہاں جہاں وہ جائیں گی، جہاں جہاں وہ پھیلیں گی تو بیماریاں پھیلتی چلی جائیں گی۔ لیکن ادھر شہد کی مکھی ہے، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جسم مبارک پر ساری زندگی کبھی وہ دوسری مکھی نہیں بیٹھی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے تو سید الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اور طہارتوں کے امین ہیں، اور طہارتوں کا مجسمہ ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ظاہری جو طہارت تھی وہ صحابہ کرام اور سب کے لیے یہ نمونہ تھی کہ کائنات والو، میں نبی تمہارے سامنے اتنا خوبصورت اور طہارت کے ساتھ ہوں، تو لہٰذا تمہیں بھی یہ حکم دیتا ہوں کہ تم بھی پاک ہو جاؤ، نفیس بنو، خوبصورت بنو، اس لیے کہ جو نفیس بنتا ہے، خوبصورت بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ بے شک بے شک، جو نفیس ہوگا، جو پاکیزگی کا خیال رکھتا ہے، یقیناً اللہ پاک بھی اسے پسند کرتا ہے۔ مزید بھی اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، وقت جب تک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے۔
बैक नाज़रीन, सच में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि तहारत और नज़ाफ़त की अहमियत और इसके अहकाम। आज के मौजूद पे गुफ्तगू करने के लिए मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं जी। मौलाना इमरान हबीब ज़ियाई साहब हमारे साथ हैं जी, अल्लामा अली अकबर काज़मी साहब हमारे साथ हैं जी, अल्लामा कासिम जमील ज़ियाई साहब हमारे साथ हैं। मेहमानों का शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया हुआ है जी। अल्लामा अली अकबर साहब, आपकी जाने बातें हैं तरबियत की, जहाँ तक बात की तरबियत के वालिदैन के साथ साथ हमारे उलमा कराम का भी बड़ा अहम रोल है। चूँकि रमज़ान मुबारक का रहमतों वाला महीना भी आने वाला है, बरकतों वाला, तो यकीनन उससे पहले हमें अपने लोगों को, अपने आवाम को, अपनी कौम के हर फ़र्द को, हर इंसान को ये बताने की और ये समझाने की, बावर करवाने की ज़रूरत है कि किस तरह से वो तहारत और नज़ाफ़त की अहमियत को समझ सकता है और उसको अपना सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में तरबियत के मसले को बहुत इम्पोर्टेंस दी है। आयतुल्लाह उज़्मा मोहसिन कुरैती ने जी तफसीर नूर में इस नुक्ते को बहुत खूबसूरती के साथ बयान किया है कि जब सूरह मुबारक बकरा में हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की दुआ खुदावंद आलम ने नकल की, और रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। तो खुदावंदा हम में से एक रसूल को मबूस फरमा जो इनको किताब हिकमत की तालीम दे और इनकी तरबियत करे। बिल्कुल। तो युज़क्कीहिम से तमाम मुफस्सरीन ने तरबियत मुराद लिया है तफसीर के अंदर। तो अब ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किताब हिकमत की तालीम के बाद तरबियत का जिक्र किया था, तो इसके बदले में खुदावंद आलम ने 3 मकामात पर कुरान मजीद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो जवाबात दिए हैं, वल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। खुदावंद आलम ने 3 मकामात पर इसी लब लहजे के साथ इन आयात को दोबारा रिपीट किया कि किताब हिकमत की तालीम तब असर करेगी जब आपका बातन पाक होगा, आपकी तरबियत दुरुस्त होगी। मुश्किल हमारी यही है कि हम बच्चे को यूनिवर्सिटी कॉलेज में MPhil PhD करवा लेते हैं, लेकिन चूँकि बुनियाद उसकी दुरुस्त नहीं रखी हमने, तो वो बुनियाद जब दुरुस्त नहीं होगी तो वो कभी भी एक अच्छा माशरा तश्कील देने में कामयाब नहीं हो सकते। हम कि जिस मकतब के साथ ताल्लुक़ रखते हैं उस मकतब की खुसूसियत क्या है? उस मकतब की खुसूसियत ये है कि वह मकतब इंसान की ज़ात से शुरू होता है, बैतुल ख़ला तक जाता है। बैतुल ख़ला के अहकामात, वहाँ बैतुल ख़ला में जाना कैसे है, बाहर कैसे आना है, पहले कौन सा कदम रखना है, बाहर निकलते वक्त कौन सा कदम रखना है, वहाँ चलते हुए क्या पढ़ना है, वहाँ निकलते हुए क्या पढ़ना है, वज़ू के वक्त कौन सी दुआ पढ़नी है, वज़ू करते वक्त पहले कौन सा हाथ धोना है, ये सारी चीज़ें हमारे मकतब ने बयान की हैं। घर की अगर बात करें तो घर के हवाले से भी इस हद तक बयान किया कि घर के अंदर अगर मकड़ी का जाला भी लगा हुआ है तो इस जाले को फ़ौरन उतारो। क्यों उतारो? कि अगर ये नहीं उतारा तो फ़क्र जो है इफ़लाह का सबब बन जाएगा ये। यानी इस्लाम साथ एक हुक्म भी देता है और उसकी लॉजिक भी बयान करता है। इसी तरह घर में कहा कि अगर कूड़ा करकट पड़ा होगा तो वो शैतान के घर बन जाएगा, तो इसको फ़ौरन जो है शाम होने से पहले पहले घर से निकालो। तो यानी खुदावंद आलम ने ये हुक्म दिया, अल्लाह के महबूब ने इस हुक्म के ऊपर इम्प्लीमेंट करके दुनिया को दिखाया कि एक अच्छा और ख़ूबसूरत और मॉडल घर किसको कहा जाता है। वो मदीने में ख़ुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाकीज़ा तरीन आल ने एक खूबसूरत मॉडल सजा कर दुनिया को बताया। उस घर की खुसूसियत ये थी कि उस घर में रहने वाले वो थे जिनके ऊपर खुदावंद आलम ने इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा की मोहर लगाई हुई थी। और यानी वो खुद भी पाक थे और इस पूरी कायनात को पाक करने के लिए आए थे। और जब वो खुद पाक हैं, पूरी कायनात को पाक करने के लिए खुदावंद आलम ने भेजे हैं, तो फिर उन्होंने ज़ाहिरी पाकीज़गी के हवाले से भी मॉडल बन गए कायनात के लिए, और बातनी और पाकीज़गी के लिए भी कायनात के लिए एक बेहतरीन रोल मॉडल बने हैं। आज हम जहाँ पर इस हवाले से तरबियत की बात करते हैं, तो जब तरबियत बुनियाद है, इल्म के बाद तरबियत नहीं है। आप अगर यहाँ से बाहर निकल जाएँ, फ़ॉरेन में इस वक्त जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पर बच्चे को वो 7-8 साल तक बिल्कुल स्कूल नहीं पढ़ाते हैं। सही। वो बल्कि उसको सिखाते हैं कि आपने लिबास कैसे पहनना है, आपने जूता कैसे पहनना है, आपने टीचर के साथ बात कैसे करनी है, आपने माँ बाप के साथ बात कैसे करनी है, आपने दुकान से चीज़ कैसे लेनी है, तमाम तौर तरीके सिखाए जाते हैं। वो पहले 3-4 साल बच्चे को सिर्फ एक्सरसाइज करवाते हैं। ये एक्सरसाइज बुनियादी तौर पे तरबियत है उसकी। जब उसकी बुनियादी तरबियत हो जाती है तो उसके बाद फिर वो उसको इल्म देना शुरू करते हैं। अब उस इल्म के तरबियत के मातहत जब इल्म आता है तो फिर उस इल्म का माशरे में असर होता है। लेकिन मैं एक मारूफ ख़तीब है जी, दुनिया से रुखसत हो गए हैं, डॉक्टर कल्बे सादक, बहुत खूबसूरत जुमला उनका। वो कहते हैं अगर तालीम हो तरबियत ना हो तो बंदा अमरीकी बनता है, और अगर तालीम ना हो और बंदे के पास सिर्फ तरबियत हो तो बंदा तालिबान बनता है।
تو اسلام نہ فقط تربیت کے اوپر زور دیتا ہے، نہ صرف تعلیم کے اوپر زور دیتا ہے، بلکہ تعلیم اور تربیت کا امتزاج ہے اسلام۔ بالکل۔ تو اگر تعلیم بھی ہو صحیح اور تربیت بھی صحیح ہو تو یہ ایک بہترین خوبصورت معاشرہ ہم تشکیل دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یقیناً یقیناً۔ علامہ قاسم صاحب، اگر تربیت کے ساتھ ساتھ ہم تعلیم بھی دیں، لیکن آج ہم تعلیم دے رہے ہیں، تربیت میں کہیں فقدان ہے، یا تربیت کرتے ہیں جس طرح علامہ صاحب نے کہا تو تعلیمات میں کہیں فقدان ہے، تو دونوں چیزوں کو ساتھ دے کر کس طرح سے چلیں؟ دیکھیں، اس حوالے سے اہتمام اس طرح کرنا چاہیے کہ تعلیم بھی اب ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے، اور جس طرح علامہ صاحب نے گفتگو فرمائی، علامہ عمران زئی صاحب نے گفتگو فرمائی، انہوں نے بھی اس چیز کی طرف زور دیا کہ والدین جو ہے اگر وہ خود اس چیز سے لا علم ہے اور کسی چیز سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ اپنی اولاد کو سکھا نہیں سکتے، تو کوشش کریں، یہ اہتمام کریں کہ جو لوگ اس چیز کے اہل ہوتے ہیں ان کے پاس اپنی اولاد کو بھیجیں۔ اور تربیت کے حوالے سے یہ بھی چیز ذہن میں رکھنی چاہیے، کیونکہ آج کل یہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے اور اس میں موبائل اور یہ چیزیں جو ہے یہ بچوں پر بڑا اثر کرتی ہے، اور یہ حکومت پاکستان نے بھی اس حوالے سے کچھ ابھی معاملات کرنے کا اعلان کیا ہے، تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اس حوالے سے اولاد پر ماں باپ کو چاہیے کہ وہ نظر رکھے اور اولاد کی تربیت اس طرح کرے کہ دیکھیں ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائز ایف پروفیٹ ماڈل، حضور کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہمارے سامنے ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تربیت کا سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ حضور کے بچپن کے دور کی باتیں جو ہے وہ آپ اپنی اولاد کے سامنے ذکر کریں، اور والدین کو چاہیے کہ اولاد کو رات کو اگر ٹی وی دکھانی ہے یا موبائل استعمال کرانا ہے یا دیگر چیزیں ان کو ٹائم پاس کرنے کے لیے دینی ہے تو اپنی اولاد کو اپنے سامنے بٹھائیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات ان کے سامنے ایک ایک سنائیں۔ اس سے ان پر یہ بھی اثر پڑے گا کہ والدین یہ چیزیں ہمارے اندر منتقل کر رہے ہیں، اور جو والدین محبت اور پیار کے ساتھ اولاد کو چیز سکھاتے ہیں، شاید وہ استاد دوسری چیزیں لوگ اس جذبے اور اس محبت کے ساتھ نہ سکھا سکیں۔ تو آج کل کے دور کے اندر والدین کو یہ چاہیے کہ اپنے اولاد کی تربیت کرے، اور اگر تربیت کرنا چاہتے ہیں تو وہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو قیمتی لمحات گزرے ہیں، حضور نے بچوں کے ساتھ کیسے پیار کیا، حضور نے بڑوں کے ساتھ کیسے ملنے کا حکم دیا، اسی طرح حضور نے یتیموں کے جو حقوق بیان کیے ہیں اس حوالے سے ان کو بتائیں۔ والدین کے جو حقوق ہے جب والدین خود بتائیں گے بچے کے اندر وہ ایک چیز منتقل ہوگی۔ اسی طرح علامہ اقبال علیہ رحمہ جو ہے وہ انہوں نے اس حوالے سے ایک بات کی ہے کہ اگر اولاد کے اندر یہ چیز آ جائے کہ وہ کسی سے متاثر ہونا چاہے اور کسی شخصیت سے متاثر ہو رہا ہو، چاہے وہ دنیا کو ہو یا کوئی کسی اور طرح کا ہو، تو اس کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصیت کا ذکر کیا جائے تاکہ وہ کسی دنیا دار کی شخصیت سے متاثر نہ ہو، وہ مدینہ کے تاجدار کی شخصیت سے متاثر ہو۔ اسی طرح علامہ اقبال علیہ رحمہ نے کہا کہ اگر اولاد کے اندر کسی سے محبت کرنے کا یہ ایک سلسلہ پیدا ہو جائے تو آپ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی باتیں کریں تاکہ آپ کی اولاد کے اندر یہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے۔ اور یہ کہا گیا کہ اگر اولاد کے اندر کسی دنیا دار کے ساتھ تعلق بنانے کا ہو تو حضور کی محبت کی باتیں کرے، حضور کے اہل بیت کی باتیں کرے، حضور کے صحابہ کی باتیں کرے۔ ان باتوں کرنے کی وجہ سے اولاد کے اندر یہ ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ اور میں یہاں پر والدین کو بھی ایک یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل آپ دیکھیں یہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو گیا ہے کہ والدین اولاد کے سامنے جھوٹ بولنے سے بھی اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں اب اکثر یہ ایک معاملات ہوتے ہیں اور ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی یہ چیزیں کہیں دیکھی ہیں کہ گھر میں کوئی اگر والد صاحب کو بلانے کے لیے آ جاتا ہے اور والدین گھر کے اندر موجود ہیں تو والد خود بچے کو کہتا ہے کہ بیٹا جاؤ، جا کر جو باہر آئے ان کو کہا کہ پاپا گھر نہیں ہے۔ اب بچہ لکیر اور فقیر کا وہ ہوتا ہے تو بچہ جا کے خود ہی یہ کہہ دیتا ہے کہ پاپا کہہ رہے میں گھر نہیں ہوں۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز کو آپ اب آگے سمجھنے والا بھی سمجھ جاتا ہے کہ پاپا کہہ رہے ہیں کہ پاپا گھر نہیں ہے، حالانکہ بچوں کو ان چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا۔ یہ تربیت کا اثر ہے۔ چاہیے کہ اولاد کو کہ اپنی اولاد کے سامنے جھوٹ نہ بولیں۔ اپنے ہمارے معاشرے کے اندر غیبت عام ہے، رشتہ داروں کی غیبت کرنا، بڑوں کی غیبت کرنا اور حسد کرنا یہ عام ہے، اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اولاد کے ہم کسی رشتہ دار کی، کسی جاننے والے کی غیبت کر رہے ہیں،
اسے اسد کر رہے ہیں, اس کے خلاف ہم کوئی پلاننگ کر رہے ہیں, تو والدین کو چاہیے کہ بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھیں تاکہ ان کی ایک تربیت کا وقت ہے, یہ چیز ان کو اندر ایک منتقل ہو جائے گی. اس چیز کو بچانے کے لیے بڑوں کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات ایک سیپریٹ طریقے سے کریں تاکہ اولاد ان چیزوں سے بچی رہے, ان کے اندر یہ چیز منتقل نہ ہو. تو والدین کو چاہیے کہ اپنی ہر چیز پر نظر رکھیں, اپنے قول و فعل پر نظر رکھیں تاکہ اولاد اس چیز سے متاثر نہ ہو, اور تاکہ وہ زندگی کے اندر ایک اچھا انسان بن سکے اور کئی لوگوں کی وہ اصلاح کر سکے اور معاشرے کے اندر ایک اچھا کردار ادا کر سکے. تو اولاد کے لیے تربیت کے لیے ضروری ہے کہ والدین کو اپنے قول و فعل پر نظر رکھنی چاہیے اور اس کا باقاعدہ اہتمام کرنا چاہیے. بالکل بالکل جی. مولانا عمران صاحب, اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ ہم نے معاشرے کی اصلاح بھی کرنی ہے. کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہم کس طرح سے سیکھیں, ہم مدارس نہیں جا سکتے, اب ہم سیکھنے کے لیے کہاں جائیں, ٹیکنالوجی کا دور ہے, گیجٹس ہمارے پاس ہے, بہت آسان ہو گیا چیزوں کو سیکھنا, کیا کہتے ہیں؟ بالکل, آج کل علم کی جو فراوانی ہے وہ بہت زیادہ ہے, علم بہت زیادہ ہو چکا ہے. اب صرف اور صرف ہم نے اس کو حاصل کرنا ہے اور اس کو اپنے آپ پر اپلائی کرنا ہے. تو اگر ہم علم دین زیادہ دیکھتے ہیں کہ آج کل بہت علم دین کا بہت زیادہ ہے, اگر ہم اس کو فالو نہیں کر سکتے, ہم اس کو حاصل نہیں کر سکتے, تو یقیناً یہ پھر ہماری اپنی ایک سستی اور کاہلی اس کے اندر شامل ہے. اگر انسان اپنے آپ کو بہترین بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے انسان کو کوئی نہ کوئی تگ و دو ضرور کرنی پڑتی ہے. تگ و دو کے لیے اب آپ دیکھ لیں, اگر انسان کمائے گا نہیں تو کھائے گا کیا؟ اگر انسان رزق کی تلاش میں انسان اپنے آپ کو تگ و دو میں لگاتا ہے, کوشش میں لگاتا ہے, مشکل میں پڑھنے کو اگر پڑھنا جائے تو تب بھی وہ اپنے آپ کو ڈالتا ہے مشکل میں. کیوں؟ اس نے رزق حاصل کرنا ہے, خود بھی کھانا ہے, اپنی اولاد کو بھی کھلانا ہے. اسی طرح جس طرح ایک ظاہری رزق کی ضرورت انسان کے جسم کو ہوتی ہے, انسان کی روح کو بھی علم کی اور روحانی علم کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں تو ہمیں دین متین پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنی پڑے گی. اگر ہم دین کے اصولوں کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو آگے چل کے اگلے جہان اس کا ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا. اس لیے کہ فرائض علوم ہر آدمی پہ ضروری ہے کہ وہ فرائض علوم ضرور حاصل کرے. ان فرائض علوم میں سے اگر دیکھا جائے تو طہارت کے مسائل صف اول میں آتے ہیں. تو طہارت کے مسائل جو ہیں یہ صف اول میں آتے ہیں اور یہ فرائض علوم میں سے ہیں. پاکی بلیدی کا مسئلہ تو سب کو آنا چاہیے. اسی طرح حرام حلال کی تمیز جو ہے, ان کے مسائل سب کو آنے چاہیے. اب میں نے پہلے بھی گزارش کی, ہم ظاہری ہم یہ سے کنٹینیو کریں گے, بریک کی جانب بڑھنا, بریک کے بعد آپ کی بات کو کمپلیٹ کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ساتھ ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ اسلام میں طہارت, نظافت کی اہمیت اور اس کے احکام. یقیناً ناظرین ہمیں اپنے صاف صفائی پاکیزگی کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے, چونکہ جو جتنا گناہوں سے توبہ کرتا ہے, جو جتنا پاک صاف رہتا ہے, اللہ کو محبوب ہوتا ہے. تو یقیناً ہمیں ان تمام تر باتوں کو, ان تمام تر کنڈیشنز کے بارے میں سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے اور خیال رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے. جی مولانا عمران صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا, کنٹینیو کیجیے پلیز. بالکل, خداوند قدوس نے انسان کو احسن تقویم کا ایک اعزاز عطا فرمایا اور اعزاز بخشا. انسان کی یہ معراج ہے کہ اسے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت بنایا گیا, اور جو چیز خوبصورت ہو اسے پھر خوبصورت ہی رہنا چاہیے. یقیناً انسان اس کی جو تخلیق ہے وہ بہترین ہے, تو انسان کو بہتر بن کے پھر دنیا کو بتانا چاہیے. اب اس کے اندر انسان کی زبان کی طہارت, انسان کے قلب کی طہارت اور انسان کے ذہن کی طہارت بہت معنی رکھتی ہے. اگر انسان کا ذہن کسی کے لیے درست نہیں, بہتر نہیں, تو وہ انسان کامل نہیں ہو سکتا. اگر انسان کا قلب جو ہے وہ کسی کے لیے وسعت اختیار نہ کرے اور تنگ دلی کے ساتھ اگلے کے سامنے پیش آئے, تو یقیناً وہ انسان بھی انسان کامل نہیں ہو سکتا. انسان کامل کون ہے؟
جس کا دل اللہ کی بارگاہ میں جھکے بالکل اور اس کی مخلوق کے لیے پیار اور محبت بانٹنے کی کوشش کرے، یقیناً، وہ دل وسیع دل ہوتا ہے۔ بے شک، اور پھر انسان کی جو زبان ہے یہ بہت بڑے معنی رکھتی ہے۔ انسان اگر کسی کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آئے گا تو یہ زبان انسان کو معراج تک لے جاتی ہے۔ بالکل، یہی زبان عرش پہ اور یہی زبان فرش پہ لے آتی ہے۔ یہی اگر انسان اچھا پیش نہ آئے تو یہی انسان کی زبان ہی انسان کو زمین کے اندر دسا دیتی ہے۔ بالکل، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی شب ایک مقام سے گزرے تو وہاں کچھ لوگوں کی زبانیں کینچیوں کے ساتھ کاٹی جا رہی تھیں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں یہ جو خود کہتے تھے وہ خود کرتے نہیں تھے، اللہ اکبر، یہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتے تھے بتاتے تھے مگر خود اس پہ عمل پیرا نہیں ہوتے تھے۔ صحیح، پھر حضور علیہ السلام اب یہ دیکھنا ہے کہ طہارت کا کتنا تعلق ہے انسان کے ساتھ اور کتنا ضروری بھی ہے۔ اب انسان اگر دنیا میں دیکھے تو ہاتھ سے پکڑتا ہے کسی چیز کی تو اس کی حرارت محسوس ہو جاتی ہے، یہ چیز گرم ہے یا ٹھنڈی ہے۔ بالکل ایسے، انسان اگر ناک کے قریب لے جاتا ہے تو اس کی بو اور خوشبو کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیسی ہے، بالکل ایسے، اور انسان اگر ذائقہ چکھنا چاہے تو زبان کو اللہ نے ایک ایسی تاثیر دی ہے کہ زبان چکھ کر بتا دیتی ہے کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے، کڑوا ہے یا میٹھا ہے۔ بالکل، صرف اور صرف اب انسان نے یہ تمیز کرنی ہے کہ کیا یہ رزق حلال کا ہے یا حرام کا ہے، حرام کا، بالکل، کیونکہ انسان نے چیز پکڑی گرم ٹھنڈی محسوس ہو گئی، بو خوشبو ناک سے پتہ چل گئی، زبان سے ذائقہ پتہ چل گیا۔ اب انسان نے یہ فرق پیدا کرنا ہے کہ کیا یہ حلال سے کمائی ہوئی روزی ہے یا حرام سے کمائی ہوئی روزی ہے۔ بالکل، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک قوم کے پاس سے میں گزرا تو اس قوم کے سامنے حلال کا کھانا موجود تھا مگر وہ حلال کھانا کھا نہیں رہے تھے، حرام کھانے کی طرف اپنے آپ کو بڑھا رہے تھے۔ پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کون ہے؟ اس وقت جبریل امین نے عرض کی آقا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو طہارت کو چھوڑ کر حرام کی طرف بڑھتے تھے، آج اللہ نے ان کو یہ سزا دی ہے۔ فرمایا کہ تم نے دنیا میں جو پاکیزہ مرد تھے عورتیں ان کی طرف نہیں جاتی اور جو پاکیزہ عورتیں تھیں خواتین ان کی طرف مرد نہیں جاتے تھے، فرمایا اسی طرح یہ حرام کھانے کو ترجیح دیتے تھے، لہٰذا آج بھی تم یہی عذاب چکھو۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ دنیا کے اندر صرف ظاہری لباس کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں ظاہری خوبصورت بن گیا ہوں، ظاہری میرا لباس خوبصورت نظر آ رہا ہے تو میں نفیس انسان ہوں، نہیں، بلکہ انسان کی جو بدنی اور جو باطنی طہارت ہے اس کا انسان کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر وہ طہارت انسان اختیار کر لے تو یقیناً تمام گناہوں سے دور ہو جائے گا اور تمام گناہوں سے اپنے آپ کو دور کر کے اس صف میں لے جائے گا جو پاکوں کی صف ہے، اور پھر اللہ کے اس انعام کا ایک حقدار بن جائے گا کہ جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ انسان کے لیے یہ کیا کم بات ہے اعزاز کی کہ رب کا محبوب بن جاتا ہے، اور رب جسے محبوب بنا لے یقیناً وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور اخروی زندگی میں بھی انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا۔ یقیناً یقیناً۔ جی علامہ علی اکبر صاحب، یقیناً ہمیں اپنی ظاہری اور باطنی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے طہارت کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور آج کس دور کی بات کریں کس طرح سے اس چیز کو پروان چڑھایا جائے کہ طہارت کا جہاں فقدان ہے، نظافت کا جہاں فقدان ہے، اس کا خاتمہ ممکن ہو سکے؟ دیکھیں اس کے لیے مختلف شعبہ ہے زندگی میں، مختلف لوگوں کی مختلف ذمہ داریاں ہیں۔ مثلا سب سے پہلے میں اگر کہوں تو سب سے بڑی ذمہ داری ماں باپ کی ہے، پھر ماں باپ میں سے پھر ایک بڑی ذمہ داری ماں کے اوپر ہے، کیونکہ سب سے بڑی پہلی درسگاہ انسان کی ماں کی گود ہے۔ پھر اس کے بعد ماں اور باپ دونوں مل کر ایک بچے کی شخصیت پروان چڑھاتے ہیں۔ بچہ جو وہ کہتے ہیں وہ نہیں کرتا، جو وہ کرتے ہیں وہ ضرور کرتا ہے۔ یہ تربیت کے اصولوں میں سے ہے کہ بچہ جب ماں باپ کو جو دیکھتا ہے، جو کہتے ہیں شاید اس میں وہ کہیں نہ کہیں کمی بیشی کر دیتا ہے، لیکن جو کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ بچہ ضرور کرتے ہیں۔ آپ بچے کے لیے اگر مسلح پہ آپ کھڑے ہوں، بچہ آپ کا چھوٹا ہو، تو آپ اس چھوٹے بچے کو تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے وہ بے شک سجدہ کر نہیں سکتا لیکن مسلح پہ لیٹے گا ضرور، آپ کے ساتھ مسلح پہ کھڑا ہونے کی کوشش وہ ضرور کرے گا۔ بلکہ میں
सैयद मोहम्मद हुसैन तबातबाई जो इस वक्त बड़ी शख्सियत है ईरान के अंदर, 4 साल की उम्र में जब उनका हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल हुआ तो एक दुनिया के अंदर एक मोजज़ाती बच्चे के तौर पर उनका तारफ़ करवाया गया। लेकिन जब उनके वालिद साहब से पूछे तो उन्होंने कहा कि कोई मोजज़ाती बच्चा नहीं है, ये हम मियाँ बीवी दोनों की एफर्ट और कोशिश का नतीजा है। तो उनसे पूछा कि कैसे, तो उन्होंने कहा कि हम दोनों हाफ़िज़ कुरान थे, जब से ये बच्चा माँ के पेट में आया उसके बाद माँ रोज़ाना रात को कुरान की तिलावत करती थी, उस तिलावत का असर एक है उसके ऊपर। दूसरा जो है, जब ये बच्चा दुनिया में आया तो दुनिया में आने के बाद हमने 1.5 साल के बाद इसको बाकी बच्चों से मुख्तलिफ पाया, इंटेलिजेंट पाया। तो हम दोनों ने ये फैसला कि हम इसको किसी ऐसी जगह पर नहीं लेके जाएंगे जहाँ मासियत इलाही हो रही हो, और हम हर उस जगह इसको लेके जाएंगे जहाँ से दीन और दीनी अक़दार इसको मिल सकें। तो हमने मस्जिद मदरसे की तरफ इसके लेकर गए, लेकिन किसी ऐसी महफिल में, किसी ऐसी शादी में, किसी ऐसी पार्टी में लेकर नहीं गए जहाँ से इसके ज़हन में किसी किस्म को खलल बैठे। और नतीजतन वो 4 साल की उम्र में जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले उस बच्चे को PhD की डिग्री देते हैं, इम्तिहान लेकर 100 सवाल करते हैं, 100 में से 98 सवालों को सही जवाब देता है 4 साल का एक बच्चा। तो ये एक यानी छोटी सी कोशिश है माँ बाप की, और उस कोशिश का इतना बड़ा नतीजा है खुदावंद आलम की तरफ से। तो फिर अगर थोड़ा सा मैं इसको और पीछे चला जाऊँ, अगर इमाम ख़ुमैनी रज़ियल्लाहु अन्हु के मुताल्लिक़ में बात करूँ तो जब उनकी वालदा से पूछा गया कि आपके ऐसी कौन सी खुसूसियत थी कि जिस खुसूसियत की वजह से आपके बच्चे को खुदा ने ये मकाम अता किया, तो उनकी वालदा ने कहा कि मैंने जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहि की सीरत में से एक खूबी उठाई और उसको मैंने तहिया किया कि मैं हर सूरत में अमल करूँगी। अब वो कौन सी ऐसी बात थी? उन्होंने कहा कि मैंने जनाब सैयदा की सीरत में ये पढ़ा कि वो अपने बच्चों को बग़ैर वज़ू के दूध नहीं पिलाती थी। तो मैंने तहिया कर लिया कि मैं अपने बच्चे को बग़ैर वज़ू के दूध नहीं पिलाऊंगी। यानी अब देखें तहारत का आगाज़ कितना खूबसूरत है। बग़ैर वज़ू के एक माँ अगर इस दौर में अपने बच्चे को दूध ना पिलाए तो खुमैनी बन के ऊपर है। और जब खुमैनी बनता है तो वो दुनिया को ये बताता है कि कुरान को एक आंख से न पढ़ो बल्कि 2 आंखों से पढ़ो। जब सवाल करते हैं कि 2 आंखों से पढ़ने का क्या मुराद है, सब 2 आंखों से पढ़ते हैं। उन्होंने कहा नहीं, तहस्सुब की ऐनक लगा के पढ़ते हैं आप, यानी एक आंख के ऊपर आप अपने फ़िरके का, अपने जो है कौम का, अपने इलाके का, अपने मसलक का तासब लगाते हैं और फिर आप कुरान पढ़ते हैं किसी भी मसलक के साथ अलग हो। उन्होंने कहा जब आप इसको दोनों आंखों से पढ़ोगे, तासब से बालतर होकर अल्लाह का कलाम समझ के, कल वे रसूल खुदा पर जो कलाम इंसान की हिदायत नाज़िल की है वो कलाम समझ के आप उसको पढ़ोगे तो फिर यह आपके लिए हिदायत की राहें खोलेगा, फिर ये आपके अज़हान को खोलेगा, फिर आपके लिए बिल्कुल आखिरत की राह को वाज़ेह और आश्कार कर देगा इंशाअल्लाह। तो यानी एक अमल उनकी माँ ने पाकीज़गी और तहारत का अख्तियार किया और उसका नतीजा खुदावंद आलम ने इतना बड़ा दिया है। तो अगर हम अहले बैत अत्तहारा अलैहिस्सलाम और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में अगर ये चीज़ देखें तो उनकी सीरत में तो हर लम्हा हर आन तहारत और नफासत है नहीं फ़कत, बल्कि उसके अंदर एक नज़्म नज़र आता है। मसलन हम आज के दौर में एक जवान ये समझता है कि वो महंगा तरीन लिबास लेके पहनेगा तो खूबसूरत लगेगा। अहले बैत रसूल की सीरत इसके बिल्कुल बरक्स है। वो सस्ता तरीन लिबास लेते थे लेकिन पहनते इस अंदाज से थे कि वो बेहतरीन लगता था। पैबंद लगे होते थे लेकिन वो धुला हुआ साफ़ सुथरे इस अंदाज में पहना होता था कि लोग उसको देख के एक शाना लिबास समझते थे। तो यानी इसका मतलब यह है कि इंसान की जो ज़ाहिरी हुस्न व ज़ेबाई है वो महंगी चीज़ों के साथ नहीं है, बल्कि उनको नज़्म देने के साथ है कि वो किस खूबसूरती के साथ उनको नज़्म दे सकते हैं, कितनी खूबसूरती के साथ उनको मुनज़्ज़म करके जो है लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। तो अगर हम पहले मरहले में हम माँ बाप ये अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं, माँ बाप के बाद दूसरी तरबियत गाह जो है हमारे जो है मोंटेसरी स्कूल है आजकल जो बच्चों की तरबियत के हवाले से, अगरचे इस वक्त जो सिस्टम है एजुकेशनल हमारा पाकिस्तान के अंदर उसके हवाले से काफ़ी सारे हमारे वो हैं मामलात, लेकिन अगर उसके ऊपर फोकस किया जाए, हमारे महकमा तालीम वाले इख्तलाफी चीज़ों को निकाल दें और जो इज्तिमाई और इत्तेफाकी चीज़ें हैं उनको अगर उनके ऊपर फोकस करके एक मजमूई उलमा तमाम मकात फ़िक्र को उलमा को बैठा के एक तरबियती निज़ाम बनाएं और मोंटेसरी के लिए उसकी अगर लागू करने की कोशिश करें तो वहाँ से एक बेहतरीन आप तरबियत के, जिस तरह मैंने अभी आपको जापानी की मिसाल दी है, चाइनीज़ की मिसाल दी है और दीगर बहुत सारे ममालिक हैं जो फ़ॉरन के जो अपने बच्चों की तरबियत के शुरू के जो अयाम है, ख़ुद इस्लाम भी यही चाहता है कि 7 साल तक बच्चे को बादशाह बना के रखें, 7 साल
سال کے بعد پھر اگلے جو 7 سال کا پیریڈ ہے اس میں بچے کو غلام بنا کے غلام رکھیں، بنائیں، اور بالکل۔ تیسرے جو 7 سال ہے اس میں بچے کو اپنا مشیر بنائیں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو اب اگر پہلے 7 سال بادشاہ ہے تو آپ نے اس کی بات ماننی ہے، خواہشات ماننی ہے، اپنی کوئی بات اس کے اوپر آپ مسلط نہیں کر سکتے۔ اگر دوسرے 7 سال میں غلام ہے تو آپ نے اس کو اطاعت سکھانی ہے، اس انداز میں سکھانی ہے کہ وہ آپ کو مطیع بنے، نافرمان نہ بنے۔ اور تیسرے 7 سال میں جب آپ اس کا مشیر بنائیں گے تو ہر چیز اس کے ساتھ مشورہ کریں گے تو اس کی عقل پختہ ہوگی اور وہ بہترین اور کارآمد معاشرے کا فرد بن کے دنیا کے سامنے ظاہر ہوگا۔ تو اسی طرح ہم اگر دوسرے مرحلے میں اسکول کی طرف اور اسکولنگ کی طرف ہم توجہ کریں، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کی مساجد ہیں، علماء کرام ہیں، خود گورنمنٹ ہے، ہمارے ٹی وی چینلز ہیں، بجائے اس کے کہ ہم مارننگ میں ایسے شو دکھائیں جیسے گھر ٹوٹیں، اگر اس طرح کے جو ہم الہی پروگرام کا انعقاد کریں تو ہماری بہترین تربیت کی جا سکتی ہے۔ یقیناً بہترین اصلاح ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے، وقت جب تک بریک کا دیکھتے رہیں سچ سویرا۔ ویلکم بیک ناظرین، سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ اسلام میں طہارت، نظافت کی اہمیت اور اس کے احکام۔ آج کے موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی علامہ قاسم صاحب، آپ کی طرف آتے آخری سیگمنٹ ہے، آج کے پورے گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کہنا چاہیں گے، کس طرح سے ہمارے ناظرین کی اصلاح کرنا چاہیں گے، چونکہ ہر دن ہمیں طہارت اور نظافت کے ساتھ کام لینا چاہیے، اپنی زندگی کے معمول جو ہے وہ بنا لینا چاہیے، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اس حوالے سے میں آخر پہ لب لباب یہ بیان کروں گا کہ جتنے بھی ناظرین سن رہے ہیں جی، کہ سب سے پہلے آپ علم حاصل کریں اور اس کے بعد آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بالکل۔ اور جس طرح یہ ہمارے گفتگو کا ٹاپک اولاد کی طرف بھی گیا ہے، والدین کی طرف بھی گیا ہے، تو والدین کے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے اہتمام کریں تاکہ جو آنے والی نسل ہے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن جائے اور معاشرے کے حوالے سے بھی ہمارے جو مسائل ہیں ان میں بھی کمی ہو سکے اور اولاد بھی اپنی جو زندگی ہے وہ بہتر گزار سکے۔ اور آخر پہ میں یہ کہوں گا کہ جس طرح یہ سچ سویرا جو پروگرام ہے یہ کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا میسیج ہے، اور جس طرح ہمارے نیوز چینل پر یا دوسرے دیگر جو چینل وغیرہ ہیں وہ اس چیز کا اہتمام نہیں کر رہے، کچھ کر رہے ہیں لیکن کچھ نیگیٹو چیزیں دکھا رہے ہیں، تو اس حوالے سے یہ ہم اس چینل کو بھی داد دیتے ہیں، اس پوری ٹیم کو، کہ انہوں نے ایک یہ بیڑا اٹھایا ہے اسلام کے حوالے سے کہ اپنا جو پیغام ہے اور معاشرے کی اصلاح کرنے کے حوالے سے، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو یہ چیزیں بھی کیونکہ گھر گھر تک جاتی ہیں تو لوگوں تک پیغام جاتا ہے، تو یہ اپنا ایک اس طرح اس انداز کے ساتھ یہ لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، تو ایک صدقہ جاریہ بھی ہے۔ کئی لوگوں میں سے اگر کوئی لوگ ٹھیک ہو گئے تو اس چینل کے توسط سے اس کی وساطت کے ساتھ ان کے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اور میں طہارت کے حوالے سے آخری بات یہ کروں گا کہ طہارت جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، اور جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ دیگر عبادات جو ہیں یہ سیکھنا ضروری ہے، ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس طرح طہارت کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو سیکھ کر تاکہ آپ اس کے بعد جو نماز، روزے کے احکامات ہیں، یہ عبادات ہیں، ان سے پہلے جو چیزیں آتی ہیں طہارت کی، وہ سیکھ کر جب آپ عبادت کریں گے تو آپ کی زندگی کے اندر بھی سکون آئے گا اور آپ کو عبادت کا مزہ بھی آئے گا۔ یقیناً، کوئی شک نہیں۔ جی مولانا عمران حبیب صاحب، آپ کیا کہتے ہیں کس طرح سے ہم اپنے اصلاح کریں، کس طرح جو ہمیں معاشرے کے اندر یا اپنی زندگی میں جو سکون چاہیے وہ سکون حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اپنی اصلاح سے اس کا آغاز کریں، کیا کہتے ہیں؟ یقیناً انسان کی جو ایک سکون کی رمز ہے وہ اسے تب بھی نصیب ہو سکتی ہے جب بارگاہ ایزدی کے اندر اپنی جبین کو جھکا کر اور اس کی بارگاہ کے اندر قلبی سکون حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور یقیناً یہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے قلبی سکون نصیب ہو۔ جب قلبی سکون انسان تلاش کرتا ہے تو وہ پھر اس کے لیے ایک ہی جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ ذکر الہی کی طرف اپنے آپ کو بڑھاتا ہے۔ ذکر الہی کی طرف جب انسان بڑھاتا ہے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہلے اپنا باطن سنوارے، پاک کرے۔ جب برتن صاف ہوگا تو اس کے اندر جب ذکر الہی
آئے گا، ذکر الہی، یاد الہی آئے گی، تو یقیناً پاک برتن کے اندر جب انسان یاد الہی کرے گا تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم انسان اپنے گناہوں کی توبہ کرتے نہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو اس کی عدالت میں پیش کرتے نہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں اور ہمیں قلبی سکون بھی نصیب ہو، ہمیں طہارت قلبی نصیب ہو جائے اور ہم ایک معاشرے کے اچھے انسان بن جائیں اور اللہ کی نظر میں بھی اچھے بن جائیں۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم سب کو پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہوگی، اور آنے والا جو ماہ سیام ہے، یہ مہینہ ماہ رمضان المبارک انسان کی، میں کہتا ہوں کہ زندگی کے لیے ایک تحفہ بن کے آتا ہے۔ جب یہ ماہ مکرم آتا ہے تو انسان کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اور یہ جب ماہ مکرم آتا ہے تو یہ ہمیں اخلاقیات کا درس دینے آتا ہے، اور یقیناً جب یہ ماہ مکرم آتا ہے تو اللہ کی رحمتیں لے کر آتا ہے اور انسان کے گناہوں کو بہا کر لے جاتا ہے۔ تو یقیناً اس ماہ رمضان المبارک کی آمد سے قبل انسان کو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ جب کوئی مہمان آتا ہے تو انسان اپنے آپ کو سنوارتا ہے، تیار کرتا ہے، اس لیے تاکہ مہمان آ کر یہ نہ سمجھے کہ یار ان کی طہارت کا یہ عالم ہے۔ جب مہمان آتا ہے تو کم از کم اسے رہنے کی جگہ محفوظ ملنی چاہیے، اس کے کھانے پینے کا انتظام، اس کے رہنے کا انتظام ہم ظاہری طور پہ جو مہمان ہوتا ہے اس کے لیے اچھا کرتے ہیں۔ وہ ماہ رمضان المبارک، ماہ سیام ہمارے لیے مہمان بن کے آ رہے ہیں، تو ہمیں کم از کم اپنی باطنی جو طہارت ہے کم از کم اتنی ہونی چاہیے کہ جب ماہ رمضان المبارک آئے تو ہم اس کی رحمتوں کو سمیٹ سکیں، اپنے دامن میں جگہ دے سکیں اور اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں پیش کر سکیں اور اللہ کے حضور پیش کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کریں، اور پھر ماہ رمضان المبارک کے اندر انسان کو تقوی کی دولت جو ہے یہ سب سے بہترین دولت جو انسان کو حاصل کرنی چاہیے، اور وہی مقصود ہے جو خاص مقصد اللہ تعالیٰ کے قرآن نے بیان فرمایا لعلکم تتقون۔ ماہ رمضان المبارک کے روزے اس لیے تم پہ فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اور تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی یہ ہے کہ انسان کی باطنی طہارت کا نام ہے۔ تو آج کے اس پروگرام کی وساطت سے، آپ کے چینل کی وساطت سے یہ بات ظاہراً ہر ایک کو سمجھنی چاہیے کہ جو ظاہری طہارت ہے اس کو بھی ہمیں فوقیت دینی ہوگی، اور جو باطنی طہارت ہے اس کو بھی ہمیں فوقیت دینی ہوگی، تبھی انسان کا جو ہے وہ ایک کامل انسان بن کر معاشرے کے سامنے آئے گا، اور ان دونوں کے مجموعے کا نام ہے ایک کامل انسان۔ بالکل، کیا خوبصورت بات کی جی۔ علامہ علی اکبر صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو کیا کہنا چاہیں گے، کس طرح سے ہم اپنی اور اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، خداوند عالم نے جب انسان کی ظاہری کامیابی کا اعلان کیا قرآن مجید میں تو وہاں پر بھی ایک خوبصورت انداز استعمال کیا، قد افلح من زکاہا، فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ جو خود پاکیزہ ہوگا وہ خود بھی کامیاب ہوگا، اور جو اب معاشرے کو جتنا پاکیزہ کرتا چلے گا اتنا معاشرہ کامیابی کی طرف چلا جائے گا۔ یہ انسان کی ظاہری پاکیزگی کی بات کی ہے، لیکن اسی طرح خدا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اب یہ باطنی طہارت ہے انسان کی کہ یہ جتنی چیزیں ہیں خداوند عالم کا یہ تمہارے اوپر حرام ہیں، یہ رجس ہیں، یہ گناہ ہیں، ان سے بچو، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ تم لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یعنی کامیابی کے ظاہری کامیابی چاہیے تو بھی انسان کو اپنا ظاہر پاک رکھنا ہے، اور اگر باطنی کامیابی چاہیے تو انسان کو اپنا باطن پاک رکھنا ہے۔ اب اس کو ہم کیسے مینٹین کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ جس طرح ساج ٹی وی نے یہ کریڈٹ لیا کہ ماہ مبارک رمضان کے آنے سے پہلے ایک خوبصورت پروگرام ارینج کیا، اگرچہ یہ ایک نشست کا موضوع نہیں ہے، اس کو ہماری خواہش ہے کہ اس کو چھوٹے چھوٹے موضوعات میں تبدیل کر کے، مثلاً طہارت کے احکام ہیں، مستحبات ہیں، واجبات ہیں، اور پھر ان کے ساتھ ملاقات ہیں، ان ساری چیزوں کو الگ الگ کر کے تفصیلی بیان کیا جائے تو پھر یہ میرے خیال میں، اور یہ فقط ایک ہی چینل کا کام نہیں ہے، باقی چینلز کے لیے بھی، باقی گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے بھی، باقی بھی جتنے بھی پاکستان میں مربی ہیں، استاد ہیں، والدین ہیں، سب کے لیے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ سب ان موضوعات کو ماہ مبارک رمضان کی خوبصورت ساحتوں میں، جہاں خداوند عالم نے قرآن مجید کا اعجاز اور تمہارے دلوں پر نازل کرنا ہے، قرآن سے تمہارا انس پیدا ہونا ہے، ان ایام میں آپ پروگرام رکھیں تاکہ ہم
ایک ایسا خوبصورت معاشرہ قائم کر سکیں. میں نے اب جس طرح پچھلی گفتگو میں نے کہا کہ اگر ایک چھوٹا سا عمل انسان پاکیزگی اپنا لے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. تو اگر ہم اپنے گھر کو پاک رکھیں گے تو گھر سے خوبصورت اولاد نکلے گی. اگر معاشرے کو پاک رکھنے کی کوشش کریں گے, گلی محلے کو صاف رکھیں گے تو ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل پانے میں کامیاب ہوں گے, اور ملک اور پاک رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تو خوبصورت ملک ہم دنیا کو دکھانے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. بالکل, کوئی شک نہیں. جی علامہ قاسم صاحب, ہمارے ناظرین کو کیا میسیج دیں گے آپ؟ آخر پہ میرا میسیج یہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پکی سچی محبت کی جائے. بے شک. اور زندگی ایک دفعہ ملتی ہے, بار بار نہیں ملتی. بالکل. تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزاری جائے. یقیناً. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے منع ہو جانا چاہیے, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کرنے چاہیے. صحیح. اور اس دور کے اندر میں خصوصاً اولاد کے لیے یہ میسیج دوں گا کہ اپنے والدین کی قدر کریں, اپنے والدین کی خدمت کریں, اور جتنا ہو سکے ان کو سکون عطا کریں. صحیح. اگر ان کی آپ خدمت نہیں کرتے اور ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس ٹائم تک راضی نہیں ہوتا جب تک آپ کے والدین آپ سے راضی نہیں ہیں. تو ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کی بہت کمی ہے, اور لوگ اس چیز کی طرف توجہ نہیں کرتے, اور جس وجہ سے کامیابیاں جو ہیں نا وہ نوجوان نسل کی طرف نہیں آ رہی. اس کا سبب بھی یہی ہے کہ والدین کی خدمت نہیں کرتے. اور دوسرا, حقوق العباد کا اہتمام کریں, اور جو آپ پر ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو نبھائیں. یاد رکھیے زندگی میں وہی کامیاب ہوتا ہے جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے, جس سے اس کا پڑوسی خوش ہوتا ہے, جس سے اس کے رشتہ دار خوش ہوتے ہیں. اور کوشش یہ کریں کہ لوگوں کے جو کام ہیں ان میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, ان کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں, کیونکہ زندگی کا کسی انسان کو پتہ نہیں ہے, کبھی بھی غبارے سے ہوا نکل سکتی ہے, نہ دن کا پتہ ہے نہ رات کا پتہ ہے. تو میرا یہی میسیج ہے کہ اپنی زندگی جو ہے, اور ایک اور چیز میں جو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل یہ بھی چیز ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ رات کو لیٹ سونا اور صبح جو ہے نا وہ لیٹ اٹھتے ہیں. آپ چائنا کی ہسٹری دیکھ لیں, اگر وہ چائنی پاکستانی ایک آدمی ہو تو چائنی 10 ہو تو پاکستانی ان 10 آدمیوں کو اٹھا سکتا ہے, اتنی ان کی جسامت ہے. لیکن ان کا دیکھیں کہ وہ مغرب کے بعد عشاء کے درمیان وہ کاروبار اپنا بند کر دیتے ہیں, اور صبح کے ٹائم جو ہے نا وہ فجر کے ٹائم, فجر سے پہلے تہجد کے ٹائم ان کا کاروبار چل رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک اسلامی سسٹم کے مطابق چلتے ہیں, حالانکہ وہ اسلام میں نہیں ہے لیکن اس چیز کو فالو کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں جو یہ غربت اور اس چیز کی جو وجہ بھی یہی ہے کہ ہم رات کو زیادہ دیر جاگتے ہیں اور صبح مغرب کی جو روایات ہیں وہ ہم نے اپنا لی. بالکل وہی اپناتے ہیں. میں اس کی ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں. ایک کتا ہوتا ہے, کتے کو رات کو آپ دیکھیں روٹی ڈالتے ہیں تو آدھی روٹی اس کو اگر آپ نے ڈالی ہے تو وہ رات پوری مالک کی جو ہے نا رکھوالی کرے گا, اور جو صبح نماز کا ٹائم ہوگا وہ سو جائے گا. اگر اس کو مار کر بھی آپ جگائیں نا وہ کہے گا میں نے جو تم نے روٹی ڈالی ہے میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے. اب حرام چیزوں کے سونے کا ٹائم آ گیا, حلال چیزیں اٹھ جاتی ہیں. آپ دیکھیں نماز کے بعد چرند پرند حیوانات جو حلال چیزیں ہیں یہ اٹھ جاتی ہیں اور یہ رب کا ذکر کرتی ہے. دیکھیں ایک جانور ہو کر وہ اپنے مالک سے اتنی وفا کرتا ہے کہ سردی ہو گرمی ہو جس طرح کے بھی معاملات ہو وہ رات کو اپنے مالک کی رکھوالی کرتا ہے. لیکن ہم انسان ہو کر اپنے رب سے کتنی بے وفائی کرتے ہیں کہ رات کو ہمارے سونے کا ٹائم ہوتا ہے, رات کو ہم جاگتے ہیں اور صبح جو ہماری عبادت کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم سو جاتے ہیں. بالکل بالکل. بہت شکریہ مہمانوں کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. اور یقیناً ناظرین دین اسلام جیسا خوبصورت سا مذہب دین ہمارے پاس موجود ہے, ہمارے پاس بہت اعلیٰ رول ماڈل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی آل جیسے جب رول ماڈل موجود ہوں تو کیوں ہمارا معاشرہ ہماری زندگی جو ہے وہ اتنے بگاڑ کا شکار ہمیں ہوتے دکھائی دیتی. تو یقیناً ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے, اپنی اور اپنے معاشرے کی اصلاح کی بھی ہمیں ضرورت ہے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.